ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम। आदाब अर्ज़ नमस्कार। दोस्तों, हम अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। मगर कहते हैं एक समझदार इंसान वही है जो दूसरों को देखकर उनकी खुसूसियात से सीखता है, उनसे कभी अपना मवाजना नहीं करता और ना ही उनसे हसद व जलन करता है। ज़िंदगी में दूसरों की कामयाबी से हमेशा सबक लेना चाहिए और मंजिल की जुस्तजू हासिल करने में लग जाना चाहिए। ज़िंदगी यही तो है, मुस्कुराते रहना बस, हाले दिल रहे दिल में गुनगुनाते रहना बस। ज़िंदगी यही तो है, मुस्कुराते रहना बस, हाले दिल रहे दिल में गुनगुनाते रहना बस। सीखना हर अच्छी बात और सिखाते रहना बस, बात बात पर हंसना और हंसाते रहना बस। दिल शिकस्ता कोई हो, दिल बढ़ाते रहना बस, दिल के साज पर अक्सर गीत गाते रहना बस। और वैसे भी दोस्तों, ये मुहर्रम का मुबारक महीना है जो ईसार व कुर्बानी का जज्बा हमें सिखाता है। इस जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, एक दूसरे के दर्द और परेशानी में उनका साथ निभाना चाहिए और ऐसा करके आपको क़ल्बी सुकून हासिल होता है। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और फ़िलहाल सुनते हैं अहम ख़बरों की सुर्खियां फूला पंडिता के साथ। नईम आदाब और तमाम दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे ने खराबी सेहत के बायस दिया इस्तीफ़ा। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 25,83,948 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,01,338 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जाँच। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत के मौजू पर एक सेमिनार से किया खिताब। कहा, हमारा मकसद दिफाई साजो सामान की तैयारी को फ़रोग देना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि शोबे दिफा में जल्द इस्लाहात की ज़रूरत। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि कोविड-19 के बायस मुल्क की मईशत हो सकती है मुतासिर। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी एक कैंसर है जो वबा की तरह है जिससे हर शख्स मुतासिर होता है। खबर है कि चीन ने ऐगोर मुसलमानों के गलबा वाले शिनजियांग सूबे में हिरासती सेंटर्स बना रखे हैं। वंदे भारत मिशन का 6वां मरहला 1 सितंबर से होगा शुरू। इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत हुकूमत ने 78 नए रूट्स को दी मंजूरी और ताउन और अहद बस्तगी आसिया और भारत के दरमियान पार्टनरशिप के होंगे अहम सुतून। पीयूष गोयल। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए आपसे मुखातिब हैं। वक्त की बात है, पाबंदे रसन है ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन है ज़ैनब। सामीन, आज 8वां मुहर्रम है। एक तकरीर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मौजू है करबला में हज़रत ज़ैनब का किरदार। ये तकरीर पेश कर रही हैं मोहतरमा सुगरा मेहदी। हज़रत ज़ैनब कुबरा हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की तीसरी औलाद और पहली बेटी थी, जो माह शाबान 6 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। ज़ैनब ने अपना बचपन जिन अजीम इंसानों के साए में गुजारा और जिनकी आगोश तरबियत में परवरिश पाई, इसका लाजमी नतीजा था कि वो बहुत कम उम्र ही से बाशऊर, संजीदा, इल्म दोस्त, दीनदार और बावकार हस्ती नज़र आती हैं। वो ख़ानदार भर में बहुत हरदिल अजीज़ थीं। शुरू से ही जब वो माँ के साए पदरी से महरूम हो गईं तो उन्होंने दोनों बड़े भाई और वालिद अली मुर्तज़ा और अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली। इस तरह से कम उम्र ही में उन्होंने जिम्मेदारियों के बोझ को बहुत खूबी से उठाना सीख लिया था।
زینب نے اپنے عالی مرتبت والد حضرت علی کی شاگرد بھی تھیں اور انہوں نے علم دین، اسلام کی روح، قرآن کی تعلیم اور انسانی فرائض کا احساس انہی سے حاصل کیا تھا۔ ان کی علمی استعداد، سوجھ بوجھ، نکتہ رسی اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت سارے خاندان بلکہ دور دور خاندان سے باہر بھی مشہور تھی۔ اسی بنا پر آپ کا لقب عقیلہ بنی ہاشم پڑ گیا تھا۔ زینب جب شادی کے قابل ہوئیں تو ان کی شادی اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار سے ہو گئی، جو بہت پاک نفس، پرہیزگار اور ذہین تھے اور ساتھ ساتھ کامیاب تاجر بھی۔ شادی کے بعد زینب زیادہ تر اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ رہتی تھیں اور حضرت عبداللہ بھی حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہتے اور دوسرے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹاتے۔ یہ زینب کا کمال تھا کہ ایک طرف تو وہ باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری کو اٹھاتی اور دوسری طرف اپنے شوہر کی رفاقت کا حق بھی پوری طرح ادا کرتی تھیں۔ حضرت علی کی وفات ہوئی، پھر حضرت حسن کی۔ اب صرف امام حسین اور 2 بہنیں زینب و کلثوم باقی تھے کہ تاریخ کا وہ یادگار واقعہ پیش آیا جب یزید نے امام حسین سے بیعت یا حسین کے سر کا سوال کیا اور آخر کو امام حسین کو اپنا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے کوفے کا رخ کیا جہاں سے آپ کو بلانے کے دعوت نامے آ رہے تھے۔ امام حسین نے سفر کا ارادہ کیا تو لوگوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ وہ خواتین و بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ سن کر زینب بہت ناخوش ہوئیں اور آپ نے کہا، افسوس ہے کہ تم ہمارے سردار کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ ہمیں ساتھ نہ لے جائیں۔ خدا کی قسم میں ہرگز اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ اور امام حسین نے انہیں اور خاندان کی سب عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بیمار تھے، اس لیے اس سفر میں امام حسین کے ساتھ نہیں جا سکے، مگر انہوں نے نہ صرف حضرت زینب کو ساتھ جانے کی اجازت دی بلکہ اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو بھی امام حسین کے ساتھ کر دیا۔ کوفے کے راستے میں یزید کی فوج کے ایک دستے نے امام حسین کو آگے جانے سے روک دیا اور کربلا لے آیا، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے وہی سوال کیا کہ آپ یا تو یزید کو خلیفہ مان لیں یا پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین برابر ان کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ آخر کو جب وہ لوگ نہ مانے تو 10 محرم کو لڑائی کی تاریخ ٹھہر گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ خاندان حسین اور رفقائے حسین کو سخت ترین امتحان دینا تھا۔ کچھ لوگوں کو میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھا کر جام شہادت نوش کرنا تھا اور کچھ لوگوں کو، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے، اپنے عزیزوں کو اپنے سامنے جان دیتے دیکھنا تھا۔ امام حسین کے بعد قید و بند کی سختیاں جھیلنا تھیں اور لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آخر حسین نے کس مقصد کی خاطر اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کی قربانی دی۔ اس وقت امام حسین کے بعد جو ہستی صبر و ثبات کا مجسمہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت زینب ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال، خواتین کو تسلی دینا، نوجوانوں کی سرپرستی اور بھائی کی مشیر اور مددگار۔ تقاضائے بشریت کے تحت وہ اکثر ہمیں اپنے پیاروں کی جدائی سے بے تاب بھی نظر آتی ہیں، گریہ وزاری بھی کرتی نظر آتی ہیں، مگر پھر سنبھل کر ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے لگتی ہیں۔ پہلا مرحلہ صبح عاشور یہ پیش آتا ہے کہ حسین کی فوج کا علم کسے دیے جائے۔ حسین زینب سے حزم معمول مشورہ کرتے ہیں اور علم حضرت عباس، جو آپ کے چھوٹے سوتیلے بھائی ہیں، دے دیا جاتا ہے، اور زینب کے دونوں صاحبزادے جو علم حاصل کرنے کے متمنی ہیں، انہیں زینب بہت اچھی طرح دلائل سے یہ سمجھاتی ہیں کہ اس کے حقدار حضرت عباس ہی ہے۔ پھر میدان کارزار گرم ہو جاتا ہے اور ظہر تک امام حسین کی مختصر فوج بے مثل جنگ کے جوہر دکھا کر ختم ہو جاتی ہے۔ حسین آخری رخصت کو خیمے میں آتے ہیں۔ زینب انہیں دیکھ کر بے قابو ہو جاتی ہیں، مگر جب امام حسین انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، دلاسا و تسلی دیتے ہیں تو سنبھل جاتی ہیں اور خود سہارا دے کر امام حسین کو گھوڑے پر سوار کرتی ہیں، اور پھر وقت عصر سجدے میں امام حسین کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور دشمن کی فوج اب امام حسین کے خاندان کو خیموں میں گھس آتی ہے۔ جہاں مردوں میں صرف امام حسین کے بیمار صاحبزادے سید سجاد ہیں جو بخار کی شدت سے بے ہوش ہیں۔ دشمن خیموں میں درانہ گھستے ہیں، جو سامان ملتا ہے لوٹنے لگتے ہیں۔ امام حسین کی یتیم چھوٹی بچی کے کانوں سے بندے چھین لیتے ہیں، تو اس وقت امام حسین کے خاندان کی خواتین نہایت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہیں
اور زینب کا یہ حال ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیر صفت عورت جس کا چہرہ نور باطنی سے چمک رہا ہے چاروں طرف پھر رہی ہے اور اپنے قافلے کی ہمت بڑھاتی ہے، کبھی زخمی بھتیجے کو تسلی دیتی ہے، کبھی بے ہوش بھتیجے کو کش سے چونکاتی ہے، اور اس طرح پوری رات گزر جاتی ہے اور زینب لٹے ہوئے قافلے کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد سب کو قیدی بنا کر شام لے جایا جاتا ہے۔ راستے میں زینب برابر لوگوں کو امام حسین کی شہادت اور اس کے مقصد کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح گمراہوں نے ان پر ظلم و ستم کیے ہیں۔ جب وہ تقریر کرتی تو اس میں علی کی سی خطابت کی شان ہوتی اور جو سنتا اس سے متاثر ہوتا۔ اس کے بعد حسین کے خاندان کو دمشق میں قید کر دیا جاتا ہے، بار بار قیدیوں کو دربار میں طلب کیا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت چاہتا ہے کہ عام قیدیوں کی طرح یہ لوگ اس سے رحم کے طالب ہوں، اپنی شکست تسلیم کر لیں، مگر یہ عام قیدی نہیں تھے، اس لیے ان کے سر بلند ہوتے اور ان کے حق کی روشنی سے چہرے منور ہوتے۔ وہاں کبھی حضرت سجاد اور کبھی حضرت زینب فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسی مدلل تقریر کرتی کہ بادشاہ وقت گھبرا جاتا اور چڑ کر قید و بند کی سختیاں زیادہ سے زیادہ کر دیتا، مگر پھر دربار میں قیدیوں کی طلبی ہوتی، قیدی اسی طرح سربلندی سے آتے، حق و سچائی کا بول بالا کرتے اور اس پر فخر کرتے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ آخر کو یزید کو ہار ماننی پڑی اور اس نے امام حسین کے خاندان کے لوگوں کو رہا کر دیا۔ حضرت زینب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینے آئیں اور یہاں آ کر بھی آپ نے امام حسین کے مشن کو جاری رکھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ان کے 72 ساتھیوں خاندان کی سبھی خواتین کا حصہ ہے، لیکن ان میں سب سے روشن کردار حضرت زینب کا ہے جو حسین کی برابر کی شریک ہے، اور آپ نے ایک طرف بے مثل قربانی پیش کی، دوسری طرف اس قربانی کے مقصد کو واضح کیا اور لوگوں تک اسے پہنچایا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر حسین جیسے بہادر حق پرست انسان خدا کی راہ میں ہر دکھ ہر اذیت اٹھا سکتے ہیں اور ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں ہوتی ہے، تو زینب جیسی خاتون بھی ان کے شانہ بشانہ ان کی دستراس بن کر ہر کٹھن مشکل وقت اور مصیبت میں حوصلے و پامردی سے ان کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ حضرت زینب کا کردار ہمارے سامنے یہ مثال پیش کرتا ہے کہ عورت اپنی قوت ایمانی، صبر، حق گوئی اور بے خوفی سے ہر قسم کے ظلم و ناانصافی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ ایسی لڑائی لڑ سکتی ہے جس میں وہ کسی کی جان نہیں لیتی بلکہ ہر قسم کا دکھ خود جھیلتی ہے۔ اس کی لڑائی بغیر تلوار اور تیر کے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہمت اور بے خوفی سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کر سکتی ہے۔ سغرا مہدی کی یہ تقریر آپ نے سنی، موضوع تھا کربلا میں حضرت زینب کا کردار۔ یہ نشریات آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے۔ حسین اور اس کے ساتھیوں نے کربلا کی سرزمین پر حق و انصاف کے لیے ہنستے کھیلتے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان کی یاد میں آئیے سنتے ہیں یہ سوز۔
तुझको ना पास कहीं पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, पूछेंगे जो सब लोग ये बाज़ू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा, किस किस को निशान रस्सी के दिख लाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। ए भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। मुज़फ़्फ़र हनफी का एक शेर, आज तक आज़मा रही है मुझे, करबला फिर बुला रही है मुझे। नशरियात का ये सिलसिला दोस्तों अभी जारी है। एक बार फिर चलते हैं अपने साथी नईम के पास। ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, तारीख़ी इमारात के मुतालिक हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए लेकर आते हैं तारीख़ साज, जिससे आपकी मालूमात में न सिर्फ इजाफ़ा होता है बल्कि एक तरह से घर बैठे सौती सैर भी हो जाती है आपकी। तो आइए सुनते हैं जनाब नौशाद आलम की तकरीर, लखनऊ का आसिफी इमाम बाड़ा। लखनऊ अपनी नवाबी शान शौकत, नफासत और शेरी अंदाज गुफ्तगू के अलावा सियासत, सकाफत, सियाहत, तालीम और तहजीब तमद्दुन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के तालीमी इदारे आलमी पैमाने पर अपना परचम बुलंद किए हुए हैं। लखनऊ की खुशनसीबी यह है कि यहाँ कई जलील कद्र बुजुर्गों की आराम गाहें मौजूद हैं, जहाँ से मोहब्बत और अमन शांति का पैगाम आम करने की रिवायत रही है। अवध के फरमा रवाओं ने हिंदुस्तान को कुछ इंतहाई कीमती तोहफे दिए हैं, जिनमें सबसे कीमती तोहफा वो तहजीब है जिसे अवध की तहजीब कहते हैं। यह हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका तहजीब है। अवध के फरमा रवाओं के दौर में सबसे ज्यादा शान शौकत और जोरो शोर से जिसका एहतमाम किया जाता था वो था इमाम हुसैन की शहादत की यादगार के तौर पर मनाया जाने वाला मुहर्रम। उस अकीदत और फजीलत के मद्देनजर इमाम बाड़ों की तामीर कसीर तादाद में हुई और मुख्तलिफ फरमा रवाओं, रऊसा व अमादीन ने भी मुतअद्दिद इमाम बाड़े तामीर करवाए। ज़माने शाही में लखनऊ का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा रहा हो जहां दो चार काबिल जिक्र इमाम बाड़े मौजूद ना हों, मगर अफसोस यह है कि उनमें बेशतर इमाम बाड़े 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के दौरान शहीद हो गए और जो बाकी रह गए हैं उनके देखने से अंदाजा होता है कि शाहान अवध को आज़ादारी में कितना गहरा लगाव था। इमाम बाड़ा दरअसल उस इमारत को कहते हैं जो मजलूम करबला की आज़ादारी के लिए मखसूस हो। इस इमारत को लखनऊ की इस्तिलाह में इमाम बाड़ा, शुमाली हिंदुस्तान में ताजिया खाना और दक्कन में आशूरा खाना या इमाम बारगाह कहते हैं। जो इमारत ताजियादारी के लिए मखसूस हो उसे ईरान में हुसैनिया कहा जाता है। इमाम बाड़े की इमारत के सामने 5 दर होते हैं जो पंजतन पाक की याद दिलाने के लिए बने होते हैं और उसके अलावा दोनों जानिब सहनचियां होती हैं जिनमें 12 दर बने होते हैं जो 12 इमाम की याद दिलाते हैं। यूं तो लखनऊ में इमाम बाड़ों की एक कसीर तादाद मौजूद है,
انہی امام باڑوں میں ایک امام باڑہ ہے جو آصفی امام باڑہ یا بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، جو آج بھی پوری دنیا میں اودھ کے فرما رواؤں اور لکھنؤ کی شان و شوکت کا ضامن ہے۔ اس شہر آفاق امام باڑے کو نواب شجاع الدولہ کے بیٹے مرزا یحییٰ خان عرف مرزا امانی یعنی آصف الدولہ نے بنوایا۔ نواب آصف الدولہ 1748 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1775 میں اپنے والد نواب شجاع الدولہ کے انتقال پر مشنت نصیب ہوئے۔ ان کے دور میں متعدد یادگاریں تعمیر ہوئیں، جن میں بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، رومی دروازہ اور بھول قابل ذکر ہے۔ امام باڑہ آصفی یہ عالیشان عمارت سلسلے تعمیرات کے آخری جنوبی حصے کے ایک بلند چبوترے پر واقع ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے 18 سنگی زینے طے کرنا پڑتے ہیں۔ اس عمارت کے طویل اور عظیم الشان روکار ہیں۔ صحنچیوں کے دروں کو ملا کر کشادہ اور محراب دار 13 دروازے ہیں، جبکہ عزاخانے میں کل 7 در ہیں۔ امام باڑہ در حقیقت 3 منزلہ عمارت ہے جو 3 درجات پر مشتمل ہے۔ پہلا درجہ شہ نشین کا ہے، جس کی پشت پر 13 دروازے موجود ہیں۔ اس شہ نشین میں موجود بیش قیمت علم اور تعزیے اس کی زینت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ مرکزی دالان کا ہے۔ اس درجے کے وسط میں نواب آصف الدولہ کی قبر ہے اور ان کے پہلو میں ان کی زوجہ شمس النساء بیگم دفن ہیں۔ اس مرکزی دالان کی لمبائی 163 فٹ ہے اور چوڑائی 53 فٹ اور اونچائی 50 فٹ ہے۔ دیواروں کی موٹائی 16 فٹ ہے۔ وسیع و عریض ہال کی چھت میں سہارے کے لیے کہیں بھی لوہے اور لکڑی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پوری چھت کا وزن کماندار ڈاٹوں پر رکھا گیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد حال ہے جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے۔ اس لیے اس حیرت انگیز چھت کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ شینشین اور دالانوں کے جانب جو سہنچیاں ہیں، ان کی اونچائی 53 فٹ اور دیواروں کی موٹائی 16 فٹ ہے۔ اس دالان کے مقابل ایک دوسرا دالان ہے۔ یہ دالان مجالس کے لیے وقف ہے، جو نہایت خوشنما اور بیش قیمت جار فانوس سے آراستہ ہے۔ بعض چھت پر بڑی خوبصورتی سے ٹنگے ہوئے ہیں اور بعض فرش پر بہت ہی سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیلجیم، انگلستان اور ایران سے بادشاہ وقت کو بطور تحفہ حاصل ہوئے تھے۔ محرم میں جب روشنی کی جاتی ہے تو امام باڑے میں رنگ اور نور کا سیلاب امنڈ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی یہاں آ کر سمٹ گئی ہے۔ 1784 عیسوی میں جب لکھنؤ میں قحط پڑا تو شہر کے شرفاء فقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ ایسے نازک موقع پر نواب آصف الدولہ نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے اور پیغمبر اسلام کے مظلوم نواسے حضرت امام حسین کی عظیم المثال یادگار قائم کرنے کی نیت سے بڑے امام باڑے کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس عالی شان امام باڑے کی تعمیر میں تقریباً 22,000 معماروں اور مزدوروں کی شمولیت رہی، جو 7 سالہ شب و روز محنت اور مشقت کا عظیم شہکار بنا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس شہر آفاق اور حیرت انگیز عمارت کا نقشہ ایک ایرانی ماہر فن تعمیر کفایت اللہ شاہ جہاں آبادی نے تیار کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر فرماتے ہیں 1784 عیسوی میں قحط پڑ گیا تھا اور شہر کے شرفاء تک فقہ کشی میں مبتلا تھے۔ اس نازک موقع پر رعایا کی دستگیری کے لیے امام باڑے کی عمارت کی تعمیر چھیڑ دی گئی۔ چونکہ شریف لوگ دن کو مزدوری کرنے میں اپنی بے عزتی خیال کرتے تھے، اس لیے تعمیر کا کام دن کی طرح رات کو بھی جاری رہتا اور غریب فقہ کش شرفاء رات کے اندھیرے میں آ کے مزدوروں میں شریک ہو جاتے اور مشعلوں کی روشنی میں کام کرتے۔ اس عمارت کو نواب نے جس خلوص و عقیدت اور ایمانی حمیت و غیرت سے بنوایا تھا، ویسے ہی خالص سچے دل اور جوش و ولولے کے ساتھ لوگوں نے تعمیر بھی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی نفیس اور شاندار عمارت بن کے تیار ہو گئی جو اپنی نوعیت میں عظیم المثال اور نادر روزگار ہے، جس کا شمار دنیا کے عجائبات میں آج بھی ہوتا ہے۔ شاعر کی زبان میں بے خودی کہتی ہے، آیا یہ فضا میں کیوں کر، کسی استاد مصور کا ہے جلوے خواب۔ ایک عجب منظر دلگیر نظر آتا ہے، دور سے عالم تصویر نظر آتا ہے۔ جگمگاتا ہے شعاعوں میں یہ ایوان بلند، جس کی صنعت کا دنیا میں نرالا انداز۔ سامعین، مرثیہ اردو ادب کی ایک منفرد اور قدیمی صنف ہے۔ اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا
ذکر کیا جائے۔ اردو میں دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے، جیسے حالی کا مرثیہ، غالب کا مرثیہ، اقبال کا مرثیہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس وقت مرثیہ اور سلام پیش کر رہے ہیں جناب نسیم احمد، لیجئے سماعت فرمائیے۔ سلامی کربلا ہے اور میں ہوں، سلامی کربلا ہے اور میں ہوں، غم کرب و بلا ہے اور میں ہوں، غم کرب و بلا ہے اور میں ہوں، سلامی کربلا ہے۔ کہا شے نے نہیں کوئی رفیق اب، کہا شے نے نہیں کوئی رفیق اب، کہا شے نے کہا شے نے نہیں کوئی رفیق اب، فقط ذات خدا ہے، فقط ذات خدا ہے اور میں ہوں، فقط ذات خدا ہے اور میں ہوں، سلامی کربلا ہے۔ دیا ہے اپنا سر میں نے خوشی سے، دیا ہے اپنا سر میں نے خوشی سے، قضا ہے یا رضا ہے اور میں ہوں، قضا ہے یا رضا ہے اور میں ہوں، سلامی کربلا ہے۔ جو کچھ وعدہ کیا پورا کروں گا، جو کچھ وعدہ کیا پورا کروں گا، یہ خنجر ہے گلا ہے اور میں ہوں، یہ خنجر ہے گلا ہے اور میں ہوں، سلامی کربلا ہے اور میں ہوں، غم کرب و بلا ہے اور
मैं हूँ। दोस्तों आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त लेने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, मुहर्रमुल हराम का ये पाक महीना हमें ईसार व कुर्बानी के जज्बे का दर्स देता है, और इसके अलावा ये आपसे कहता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हक़ व बातिल में फ़र्क करना चाहिए। हमेशा हक़ पर रहना चाहिए और बातिल का कभी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं फ़तेह हमेशा सच की होती है और बातिल हमेशा हार जाता है। आज के प्रोग्राम से फूला पंडिता के साथ अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।